अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। 4 बड़े ही अहम ममालिक जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा और पुर्तगाल शामिल हैं, फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर चुके हैं। और उनके इस ऐलान ने इसराइल को और नेतन्याहू को शदीद मुश्किलात और परेशानियों में खड़ा कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि और एज ऑलवेज इस मुश्किल के हल के लिए भी नेतन्याहू अपने बड़े भाई डोनाल्ड ट्रंप के से मुशावरत करेंगे और दोनों इस इशू के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से गजा की सरजमीन को अमेरिका और इसराइल आपस में बांट लें। कैन यू इमेजिन कि 64,000 फलस्तीनियों की लाशों के ऊपर नए बिजनेस एम्पायर्स खड़े करने का मनसूबा बंदी की जा रही है और इस पर अमल दरामद हो रहा है और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। इस सारी सूरत हाल में क्या अब भी फलस्तीन के लोगों के लिए कोई उम्मीद की किरण बाकी है? इस पर बुखारी साहब से डिस्कशन करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट हम बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को कौम की हकीकी आज़ादी के लिए एज ऑलवेज जलसे की कॉल दे दी है। ये जलसा पेशावर में होना है। लीड करेंगे अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर। एज ऑलवेज पीटीआई ने इस जलसे से भी बानी की रिहाई के हवाले से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो एक दफ़ा फिर तब्दील हो गया, एक दफ़ा फिर इस इशू के ऊपर यू टर्न ले लिया गया है। इस पर भी आगे जाकर डिटेल डिस्कशन करेंगे। लास्टली, डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेते हुए अफगानिस्तान को धमकी दी है कि वो ये एयरबेस वापस लेकर रहेंगे, जबकि अफगानिस्तान ने भी 2 टोक अल्फाज में ये बात वाज़ेह कर दी है कि 20 साल जंग लड़ लेंगे लेकिन ये बेस वापस नहीं करेंगे। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये बेस? डिटेल डिस्कशन के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम, कैसे हैं? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, 4 बड़े अहम ममालिक जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा और पुर्तगाल शामिल हैं, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर जो है वो तस्लीम कर चुके हैं। इससे पहले भी 3/4 जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक जो है वो एडमिट कर चुके हैं इसको। बुखारी साहब, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप इसको और क्या ये ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उस पर कोई असर डालेगा? देखिए, अगर मैं फिगर्स मेरे ठीक हैं तो 155 ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुके हैं। उसके बाद उसको फुल फ्लेज मेंबरशिप ना देना, उसके सदर को, जो फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर हैं, उनको वीज़ा ना देना कि वो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड कर सकें, ये किस चीज़ की तरफ निशानदेही करता है? मैं आज इंतहाई ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुसलमानों का दुश्मन नेतन्याहू और सिर्फ मोदी नहीं है, ट्रंप उतना ही बदतरीन दुश्मन है मुसलमानों का जो उन्होंने अपने अमल से साबित किया है। ऐसे साबित किया है कि 2 मरतबा उन्होंने एंगेज किया 2 कुव्वतों को। ईरान को एंगेज किया मुज़ाकरात के लिए, इसराइल के ज़रिए जंग थोप दी जी। फ़लस्तीन के हमास को एंगेज किया मुज़ाकरात के लिए, कतर में जंग ठोक दी। वो जो जंग ख़त्म करने के दावे कर रहे हैं वो इन 2 जंगों का आगाज़ करने के ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है। गजा में क्या हो रहा है ये किसकी आंखों से पोशीदा है। किस तरह के इमेजेस चाहिए उनको देखने? कब्रिस्तान बन गया पूरे का पूरा गजा उनकी आंखों के सामने। 66,000 लाशें उठाई गई हैं वहाँ से, जिसमें बच्चों और ख़वातीन और बुज़ुर्गों की अक्सरियत है। और कौन से जुल्म की तवक्को आप रखे हुए हैं कि आपकी आंखें खुलेंगी? आपको चौधरी तो बनने का बहुत शौक है, चाहे वो रशिया है चाहे वो चाइना है, लेकिन आप एक इस नाजायज़ औलाद जो है अमेरिका की, ये इसराइल और नेतन्याहू, इसको काबू करने के लिए आप सवाए ज़बानी बयानात के इससे आगे तो बात कुछ नहीं है। ये वो हकीकत है जिसे हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि छोटे छोटे मामलात के ऊपर यूनाइटेड नेशन के जो फोर्सेस हैं और ट्रूप्स जो हैं वो जाके तैनात कर दिए जाते हैं अमन बहाल करने के लिए, लेकिन गजा उनको दिखाई नहीं देता है। गुतरस साहब 50 बयान देते रहे, एंटोनियो गुतरस, कि जी फ़लस्तीन रियासत है, फ़लस्तीन ये है, लेकिन अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना है, एक्शन तो उनके हाथ में है ना। वो ठीक है अमेरिका सबोटेज करेगा, वो आप इनिशिएट तो करें। किसी के पेट में कोई दर्द नहीं है मुसलमानों के लिए। एनीवे, ये जो तस्लीम किया जाना है ये बहरहाल एक बहुत बड़ी हकीकत है और फ़लस्तीन भी उतनी ही बड़ी हकीकत है। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें वहाँ, चाहे रिजॉर्ट बनाएं, चाहे आप उसको अपने बाप का जिरगा समझें या अपने बाप का तरका समझें, लेकिन मुझे तो इस बात पर बहुत हैरत है कि अभी तो गाँव बसा नहीं है, गुंडे लूटने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि अभी जंग चल रही है वहाँ। इसराइल सुबह से शाम तक बमबारी कर रहा है, एरियल यानी बॉम्बिंग हो रही है वहाँ पर। ज़मीनी ट्रूप्स जो हैं वो टैंक लेके वहाँ घुसे हुए हैं और आप कह रहे हैं यहाँ हम रिजॉर्ट बनाएंगे। और जो अगर इतलात ये ठीक हैं तो वहाँ तो नक्शे वक्शे भी पास हो गए हैं उसके। वहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट देने की बात हो रही है। डूब मरना चाहिए इस वर्ल्ड कम्युनिटी को। इतना बड़ा जुल्म देख के आप ये सब कुछ सुनते हैं और चुप है। जी। एनीवे, हैविंग सेड दिस,
बुखारी साहब, अभी आपने भी बात की कि जितनी दफ़ा भी अगर एंटोनियो गुतेरेस जो है वो इसको इनिशिएट भी करते हैं तो जो है यूएस इसको वीटो कर देगा। आपको नहीं लगता कि यूएन के स्ट्रक्चर में फ्लॉ है कि वीटो पावर है इन 5 मेंबर्स के पास? ये रोना तो हम कई दहाइयों से रोते आ रहे हैं कि ये जो वीटो पावर है इसके खिलाफ काफ़ी कैंपेन्स भी चली हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर भी, लेकिन ये पांचों के पांचों जगादरी अपनी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा छठे को भी लाने लगे थे वो। इंडिया ने बहुत खौफनाक किस्म की कैंपेन की थी कि वो छठे मेंबर बन जाएं, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो हमने कहा अगर न्यूक्लियर पावर होना जो है वो वीटो पावर के इख्तियार, तो फिर हम भी हैं। और दूसरा ये कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो वहाँ अक़लियतों के साथ होता है, जो वहाँ पर सिखों के साथ हो रहा है, जो कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड इतना गंदा और गलीज था, नफरत अंगेज था कि वो कैंपेन उनकी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन ये आप अंदाज़ा करें 6 रेजोल्यूशंस मूव हुई हैं फ़लस्तीन के हवाले से, और 15 ममालिक हैं टोटल, 14 ने उसके हक में दिया, और हर दफ़ा जो है वो अमेरिका ने उसको सबोटेज कर यानी वीटो कर दिया है। मतलब ये है कि किस ज़मीर की बात करते हैं आप, किस मॉडर्न दुनिया की बात करते हैं आप, मुझे कहाँ है मोरालिटी? बिल्कुल, ये तो जुल्म का साथ देने की एक नई रवायत जन्म ले रही है पूरी ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में। जी बिल्कुल, सिविलाइजेशन के नाम के ऊपर धब्बा है ये। एब्सोल्युटली। दूसरी बात ये है कि ये आपने जिक्र किया जो बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने तस्लीम किया है, इट्स ए बिग मूव। इसके लिए इन चारों मुल्क पहले से कह चुके थे कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ हम उसके मौके के से पहले या उसके मौके पर हम ऐलान करेंगे। इसी तरह से अगर आपको याद हो, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे जो है वो पहले से ही तस्लीम कर चुके हैं, पिछले साल उन्होंने कर लिया था। अब बाकी क्या है? बाकी इज द एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितने चौधरी हैं इस इलाके के, देखिए नए ब्लॉक की बातें हो रही हैं, चाइना रशिया की कुर्बतें बढ़ रही हैं, टर्की, ईरान, पाकिस्तान उनके साथ खड़े हैं। और बाबा और कौन सा पैराशूट चाहिए आपको? जी बुखारी साहब, चीन भी इस हवाले से बोला है, बात हुई है। आपको लगता है कि प्रैक्टिकली कुछ किया जा सकता है? नए ब्लॉक की आप बात करें कि एटलीस्ट नया ब्लॉक इसके हवाले से कुछ करे, क्योंकि यूएन से हमारी सारी उम्मीदें जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि रशिया और चाइना 2 ऐसी कुव्वतें हैं जो अमेरिका के मुकाबले में कोई भी फैसला कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर अफगानिस्तान में 3,64,000 ट्रूप्स रशिया के आ सकते हैं विद द होल वॉर मशीनरी, व्हाई कांट दे गो टू गाजा? अगर करना चाहें तो करने को तो बहुत कुछ है। चाइना को आप ये सिर्फ मार्जिन दे सकते हैं कि उन्होंने हर मौके के ऊपर अपनी टिल्ट फ़लस्तीनियों के साथ जाहिर की है। अभी भी आप देखें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत अब बहाल हो जानी चाहिए। और उन्होंने मशवरा दिया है ये, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो ये जो 2 रियासती हल है ये भी दफन हो जाएगा वहाँ गजा में इसके साथ ही साथ। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि 2 रियासती हल ऑलरेडी दफन हो रहा है? जिस तरह से वहाँ पर ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, वो लोग तो वहाँ गजा राइवेरिया बनाने की बातें कर रहे हैं, वो तो 2 रियासती हल को भी नहीं मानते। देखिए, एक तो क्रेडिट देना चाहिए ईरान को जिसने इस 2 रियासती हल की भी मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत फ़लस्तीन को तकसीम करने का इख्तियार और हक नहीं रखती, ना कानूनी जवाज़ है उनके पास। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल चूंकि मुसलमानों की मसलहतन ज़बानें बंद हैं, इसलिए चलिए 2 रियासतों, तो वो तो 2 रियासती को भी नहीं मान रहे। अब उन्होंने, चाइना ने कहा है कि आलमी बिरादरी को 3 इकदामात करने चाहिए फौरी तौर पे। पहला ये है कि गजा में फौरी जंगबंदी हो, दूसरा ये है कि फ़लस्तीनियों की अपने इलाके पर हुक्मरानी हो, यानी इसराइली फ़ौजी वहाँ से निकलें, गजा खाली करें, वहाँ फ़लस्तीनियों की हुकूमत कायम हो, और तीसरा 2 रियासती हल को इफेक्टिवली लॉन्च किया जाए, यानी उसकी तश्कील की जाए। तो एटलीस्ट और कुछ नहीं तो कम से कम चाइना का स्टांस तो क्लियर है ना। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर ये 4 ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम भी किया है, उन्होंने भी ये कहा है कि मुस्तकबिल में, फ़लस्तीन के मुस्तकबिल में हमास का वजूद जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर किस तरह का फ्यूचर आप देख रहे हैं? अगर 2 रियासती हल हो भी जाए, सपोजिटली फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत बन भी जाए, तो किस तरह हमास के बगैर हाउ वुड दे सर्वाइव? देखिए, उनका मुतालबा ये है कि हमास को फिर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। ये दरीना मुतालबा है, बहुत पुराना मुतालबा है ये, कि फ़लस्तीनियों की हुकूमत हो लेकिन वहाँ पर इख्तियार जो है वो हमास के हाथों में ना हो। चूँकि यूनाइटेड नेशन से पहले अमेरिका ने इन तंजीमों को जो है वो टेररिस्ट करार दिया हुआ है, तो ये तो बाद का मुतालबा है ना। रियासत बनेगी तो मुतालबा आएगा ना कि किसने हुकूमत करनी है वहाँ।
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو عالمی کانفرنس ہو رہی ہے یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جی. یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ پورے اراکین جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے وہ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے. ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس, ہیڈ آف گورنمنٹس اور ان کے جو مندوب ہیں وہاں پر جتنے بھی اراکین ہیں, آلموسٹ whole of those members who will be present, they will participate in that meeting. ہمارے شہباز شریف صاحب بھی گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے جانے سے پہلے اپنا موقف جو ہے بڑا واضح کر دیا ہے. پاکستان کے سٹانس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن وہ جیسا میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ صرف زبانی اخلاقی اور سیاسی مدد جو ہے نا یہ کوئی نہیں ہوتی ہے. آپ کو اس طرح کی قوموں کے لیے, چاہے وہ کشمیری ہوں چاہے وہ فلسطینی ہوں, اس کے لیے پریکٹیکلی وہاں پہنچنا ہوتا ہے. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر ابھی یہ جو 4 ممالک نے ایکسیپٹ کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اسے اسرائیل کے اوپر ایٹ لیسٹ کوئی پریشر ہی ڈل جائے, وہ اپنی جو کارروائیاں ہیں ان کو روک دے, کیونکہ اس ایشو کے اوپر بھی وہ بھاگ کر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان سے مشاورت کر کے آگے بات کو اپنا رد عمل. دیکھیے ٹرمپ نے کوشش کی برطانیہ کے دورے میں اسٹامر کو یہ کہنے کی کہ آپ بات نہ کریں, لیکن اس نے وہاں بات کی. اس نے کہا ہم اسرائیل کو, ہم فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے دورے کے دوران وہاں جتنے خوفناک مظاہرے ہوئے ہیں برطانیہ میں, اس کی فوٹیج آپ نے بھی دیکھی ہے, میں نے بھی دیکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ برطانوی عوام کے پریشر کے تحت فیصلے کرے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش کے ساتھ نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ٹرمپ جو مسلمانوں کا دشمن ہے, آپ دیکھیے اس کو بہت تکلیف ہے کہ صادق جو ہیں وہ برطانیہ کے لندن کے میئر کیوں ہیں. بھئی آپ مامے لگتے ہیں کسی دوسرے ملک کے کہ وہاں کے عوام نے کیوں چنا ہے اس کو. انہوں نے کہہ کے ان کو جو وہ شاہی ضیافت تھی, جو رائل ڈنر تھا, اس میں سے ان کا نام نکلوایا. اس سے بھی پیچھے چلیں, جو نیو یارک کا میئر نیا الیکٹ ہونا ہے اس میں چونکہ پاپولیرٹی جو ہے ایک مسلمان کی بڑھ رہی ہے, وہاں بھی آپ مامے بنے ہوئے ہیں. وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا, یہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا. ارے بابا خدا کے واسطے اپنی نفرت مسلمانوں کے خلاف کہیں تو چھپائیں. بالکل, یہ تو سیدھا سیدھا اسلاموفوبیا ہے بخاری صاحب. ایبسلیوٹلی میرے خیال سے یہ صحیح ٹرم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو گیا یا نیتن یاہو ہو گیا, یہ اسلاموفوبیا کے مریض ہیں. بالکل, اور مودی بھی ان کے ساتھ, ان کی دماغی کیفیت جو ہے وہ چیک کروانی چاہیے. جب ان کے سیکولر ہونے کے سارے نعرے وہ کدھر سٹینڈ وہ سب بکواس ہے. دوسرا آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہوگا, یہ جو تسلیم کیے جا رہے ہیں, یہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ تسلیم کر رہے ہیں فلسطینی ریاست کو, تو یہ تو آپ دہشت گردوں کو تحفے دے رہے ہیں. ذرا اندازہ فرمائیں ان کی, ذرا آرگومنٹ دیکھیں کیا ہے اور کیپیسٹی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے رد عمل کا اعلان وہ امریکہ سے واپسی پر کریں گے جہاں ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی. وہی بات جو آپ ابھی کر رہی تھی. تو یہ دونوں مل کے مسلمانوں کو دنیا بھر میں تہس نہس کرنے کا ایجنڈا رکھتے ہیں, اور ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے. جتنی مرضی وہ پاکستان سے محبت کر لیں, جب وقت آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا اسی ٹرمپ نے ہمیں نہیں پہچاننا. جی بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 4 ممالک نے تسلیم کیا ہے صرف نمائشی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس حد تک اس بات سے کہ یہ صرف اور صرف دکھاوا اور فیس سیونگ ہے؟ بالکل میں اتفاق نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ ایک تو عالمی ضمیر کا ریفلیکشن ہے جی, کہ ساری دنیا اب تقریباً یہ سمجھتی ہے کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اٹس اے ویری بگ ڈپلومیٹک پریشر. یہ تو یہی میں کر رہے ہیں نا یہ اس کے جواب میں, بٹ فیکٹ ریمینز دیر از اے ہیوج پریشر. پوری دنیا, جو دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں, دنیا کا کوئی ملک مجھے بتا دیں جہاں پر مظاہرے نہیں ہوئے. صرف اگر آپ کو 4-5 ملیں گے تو وہ ہیں جو مسلمان ممالک ہیں, وہاں کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن پوری ویسٹرن ورلڈ میں وچ از موسٹلی کرسچن, اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نیو یارک کے جو جیوز ہیں, جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں, جو ادروائز ہیں, وہ سب نکلے ہزاروں کی تعداد میں وہاں, اور انہوں نے کنڈیم کیا نیتن یاہو کے اقدامات کو اور غزہ کی تباہی کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل اوپینین از ان دا میکنگ. اب آپ آ جائیں جناب ذرا یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کہتا ہے. جی جی بالکل, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی بڑی تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ہماری توجہ سنجیدہ سفارتکاری پر ہے, نمائشی اقدامات پر نہیں ہے. وہی بکواس جو نیتن یاہو نے کی ہے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, اس کو اپنی پالیسی کے طور پہ بتا رہے ہیں. اتنے وہ عام انعام ہیں. اگلی بات وہ کر رہے ہیں جناب کہ ہماری ترجیحات واضح ہیں کہ یرغمالیوں کی رہائی, اسرائیل کی سلامتی اور پورے خطے میں امن و خوشحالی ہو. ایبسولوٹ نانسنس. They don't mean any such thing. They only mean to strengthen Netanyahu. They only mean to eliminate Palestinians. They only mean to eliminate Muslims from across the world. یہ ایجنڈا کامن ہے. ابھی ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ اور نیتن یاہو صاحب کیا کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں.
تو اس کی بات ہوگی. دوسری جناب ان جو چاروں ملک ہیں ان کے وزراء اعظم جو ہیں انہوں نے بہت ہی انکریجنگ سٹیٹمنٹس دیے ہیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے ایکٹ کو تسلیم کرنے کو فلسطین کو جسٹیفائڈ قرار دیا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں جینوسائیڈ ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہاں کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اٹ از نتھنگ بٹ جینوسائیڈ. چاہے وہ اقوام متحدہ کی یعنی رپورٹ ہو, کوئی مسلمان نہیں تھا اس میں, اس میں کوئی ہمدرد بھی نہیں تھا, وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا. اس نے بتایا کہ جینوسائیڈ کے علاوہ غزہ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پورے ویسٹ کا کوئی فیس نہیں ہے ایز فار ایز واٹ از نیتن یاہو ڈوئنگ ان غزہ. دس از اباؤٹ دا ٹائم. میں پھر کہہ رہا ہوں ایک بار, زبانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بخاری صاحب اوورآل آپ سچویشن کو کس طرح جاتا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ممالک ہیں, 4 ممالک, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, فلسطین کو تسلیم کیا ہے آزاد ریاست. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور نیتن یاہو کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا, وہ زمینی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ان کی پشت پر کھڑے ہیں. تو کس ادارے سے, کس ملک سے, کس سے امید لگائیں کہ شاید کوئی مستقبل میں کچھ بہتری آ سکے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں توقع لگانی چاہیے مسلم بلاک سے, مگر انہوں نے ہماری ساری توقعات پہ پانی پھیر دیا ہوا ہے. جیسا میں نے آپ کو کہا, قطر پر تو حملہ ہوا ہے نا, ایک فوری اقدام تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ وہ امریکہ سے کہیں یہاں سے اپنے اڈے اٹھائے اور بھاگ جائیں. آپ کو پتا 9 ممالک میں ارد گرد اسرائیل کے مسلمان ممالک میں ان کے فوجی اڈے ہیں, بڑے بڑے ہیوی فوجی اڈے. تو جب آپ کا یہ قسم پرسی کا حال ہوگا تو آپ کیسے ریزسٹ کر سکتے ہیں نیتن یاہو کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی کمزوریوں پر قابو پا کے قوم کی حیثیت سے کھڑے نہیں ہوں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پریکٹیکل سٹیپس کی طرف نہیں جائیں گے. آج فلسطینین ہیں, کل کو کشمیری ہیں, کل کو کوئی اور مسلمان نیشن جو ہے وہ ان کے ہتھے چڑھے گی, اور اسی طرح کا جینوسائیڈ ہوتا رہے گا اور ہم چپ کر کے سوائے لفاظی کے اور کچھ نہیں کریں گے. جی بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, بانی پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کو ایک دفعہ پھر جلسے کی کال دے دی ہے. کیا لگتا ہے کہ ماضی کے جلسوں سے, احتجاجوں سے اس دفعہ کچھ بہتری ہوگی, اور پھر کیا یہ والا جلسہ پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ریوائول میں کچھ ہیلپ کرے گا؟ اور میں نے آپ کو ایک دفعہ پروگرام میں نہیں مانتا والی مثال سنائی تھی, یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. بادشاہ کے بیٹے کو جو بخار چڑھا تھا کہ میں عالم ہو گیا ہوں, تو وہ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں یہاں پر, لیکن یہ کہ وہ ہر دفعہ ایک کال دینے کے بعد پھر بیکورڈ جاتے ہیں, پھر 2 اسٹیپ ایہڈ آتے ہیں. تو یہ بیک اینڈ فورتھ والا سلسلہ جو ہے ان کا وہ جاری ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن یہ کہ جو ان کی پچھلی کوئی 1 درجن بھر کالوں کا حال ہوا ہے وہی ہوگا. ابھی یہ بیچ میں ایک آپ نے سنی تھی درفنتنی اذانوں والی؟ جی بالکل سنی ہے. بانی کی رہائی کے لیے چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دی جائیں گی. پتہ چلا جب یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیمپین چلائی ہے, تو اپنی ٹویٹ بھی واپس لے لی, اور پھر ہر دوسرا بندہ پی ٹی آئی کے کہہ رہا ہے ساڈا کی تعلق ہے وہ نال جناب, اور ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ہیں, خود اذانیں دے رہے ہیں کچھ چند لوگ جو ہیں. یہ تو حال ہے ان کا. اینی وے, اس کو تو چھوڑ دیجئے جناب. اب آ جائیں آپ جناب کہ 27 ستمبر کو کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گریس بچانے کے لیے اس دفعہ جلسہ پشاور میں رکھا ہے جہاں ان کی حکومت ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے وہ آتی ہیں سرکاری ملازموں کے ساتھ میک سینس. بالکل. اور آپ کو یاد ہے 26 نومبر کو جب وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے 24 کو, تو اس میں کتنے سرکاری ملازم تھے جن کی جان اب تک نہیں چھٹی ہے. اس میں چاہے وہ اپنے جو فائر بریگیڈ ہے اس کی گاڑیاں تھیں, سرکاری گاڑیاں تھیں, سارا کچھ آپ کو پتہ ہے. تو وہاں تو وہ تھوڑا بہت میلہ لگا لیں گے, لیکن وہ میلہ بانی کو رہا کرا لے گا, یہ ذرا تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے اور ناممکنات میں سے ایک ہے. دیکھیے, ابھی یہ علیمہ خان جو آج موجود تھی وہاں عدالت میں جب پروسیڈنگز ہو رہی تھی, انہوں نے باہر نکل کے وہ روٹین کے مطابق لمبی چوڑی تقریر انہوں نے بچا لی ہے. جو 2-3 اہم باتیں ہیں اس کی, وہ یہ کہ وہ پھر کہہ رہی ہیں کہ 27 ستمبر کو پوری قوم نکلے گی. یہ وہی بخار ہے کہ 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ بانی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, جو الیکشن جیتے ہیں سندھ میں بیکار ہے, بکواس ہے, جو بلوچستان میں جیتے ہیں بیمانی ہے, سب کچھ ہے, ساری قوم ان کے ساتھ ہے. تو وہ ساری قوم اگر عوام جلسوں میں نہیں نکلتی تو پھر پی ٹی آئی کا یا تحریک انصاف کا جو یہ والا نعرہ ہے کہ وہ سب سے پاپولر پارٹی ہے, پھر یہ بھی تو رد ہو جاتا ہے. دیکھیے, یہ اس میں ایک تھوڑی سی جان باقی ہے, وہ ہے ووٹرز کی. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ووٹر اور ورکر میں کیا فرق ہوتا ہے. جی بالکل. ورکر جو ہے وہ باہر نکل کے سڑکوں پہ مار کھاتا ہے پارٹی کے لیے. ووٹر جو ہے اس نے 1 دن نکلنا ہوتا ہے 5 سال میں. تو یہ فرق ہے. پاپولر وہ ہوں گے, لیکن جو سٹریٹ پاور ہے وہ انہوں نے خود اپنی آہستہ آہستہ 2 سال میں سوائے مظاہروں کے اور کچھ نہ کر کے ختم کی ہے, ٹیم کر لی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیے,
کہ آپ نے مذاکرات کی پیشکشیں کرنے کی ایک پوری سیریز کھیلی ہے جی. آپ نے کوئی 20 مرتبہ توسٹ کہا کہ ہم بات کریں گے پاورفل سرکل کے ساتھ جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس حکومت چلانے کا حق یعنی طاقت ہے, اور جو لوگ فیصلے کرتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے, بالکل یاد ہے. پھر جب آپ کی یہ زبانی باتیں جو آپ نے کی پریس کانفرنسز میں یا جو ملنے جاتے تھے ان کے ذریعے, جب دیکھا کہ اس کا اثر نہیں ہوتا تو پھر آپ نے مکتوب لکھنے شروع کیے. جی. وہ ہم نے یا تو سنا تھا خطوط غالب اور یا پھر خطوط بانی جو ہیں, 3 خطاب 4 خطاب نے لکھ مارے ہیں. چوتھا آپ لکھنے والے تھے, انہوں نے منع کر دیا. جس طرح منع کیا گیا, پارٹی کی کیا گریس رہ گئی, کیا گریس رہ گئی خان صاحب کی, میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا. ایک جملہ صرف اس میں سنا دیتا ہوں آپ کو, کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اب بھی آپ خط لکھیں گے تو ہم اس کو بغیر کھولے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. یہ 3 اسٹار جنرل کا بیان تھا, یہ کسی گزرتے ہوئے فوجی سپاہی نے نہیں کہا تھا. تو دیٹ واز اے اسٹیٹڈ پالیسی آف دا اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی یہ چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو. سیاستدانوں کو تو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ کا خیال یہ تھا کہ جس طرح فوج پہلے لے کے آئی تھی اسی طرح فوج آپ کو دوبارہ گود لے گی. وہ گود لینے والا پروسیس گیا ہے ملک کا, اس لیے ان کو پریشانی بہت زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے جی. آج یہ آگے چلیے جناب. مخالف علیمہ خان صاحبہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 3 سال تک ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی کوشش کرتے رہے ہیں, مطلب خود کو جمہوریت کا اتنا نعرہ لگاتی ہے تحریک انصاف, تو ایون دس اسٹیٹمنٹ یہ بھی ڈیموکریسی کی اسپرٹ کے تو اگینسٹ ہے. بالکل اس کے اسپرٹ کے اگینسٹ ہے, اور میں نے اتنی تفصیل سے بتا بھی دیا ہے کہ آپ یہ حرکتیں کرتے رہے, اس کی وجہ کیا ہے. میرا خیال ہے ہم اس کی روٹ کاز کو پکڑتے ہیں. جی. جب آپ کے خلاف عدم اعتماد آئی اور کامیاب ہو گئی, اس کے بعد سے آپ اور آپ کی پارٹی ڈینائل موڈ میں تھی. کیا تھا ڈینائل موڈ؟ ہم ریاست کو نہیں چلنے دیں گے, جی, ہم پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے, ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے, ہم الیکشن کمیشن کو نہیں چلنے دیں گے. اب پارٹی جو ہے اس کے جو ورکرز کہہ لیجیے آپ, یا جو اس کے لیڈر ہیں, وہ آپ کے بیان کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. لہٰذا یہ ڈینائل موڈ جو ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے. اسی لیے نہ پارٹی کسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے اور نہ ہی پارٹی کی لیڈرشپ کسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے. جی. جب آپ نہیں کہہ کے جو اس وقت رول کر رہے ہیں ان کو ایک طرف پھینک دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو جائیں گے کہاں آپ؟ پھر یہی حال ہوگا, آپ جیل میں سڑتے رہیں گے. Anyway, having said that, آگے چلتے ہیں جناب. وقال صاحب, آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں جن کو مجھے لگتا ہے ڈیسائفر کرنا آپ کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو بانی تحریک انصاف ہے وہ کہتی ہیں فوج بھی ہمارا ہے, ملک بھی ہمارا ہے. وقال صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بہت ساری باتیں ہیں, میں 3-4 ان میں سے چن کے شارٹ سا کامنٹ کر دیتا ہوں. پہلے انہوں نے کہا کہ جی بانی پارٹی جو ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر چلتی ہے, سوشل میڈیا پر نہیں. غلط ہے. یہ تمام میسیجز پوری پارٹی کو سوشل میڈیا سے جاتے ہیں. اس کے ہینڈلر کوئی ہندوستان میں بیٹھا ہے, کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے. اس پر پورا ایک پروگرام ہم کر سکتے ہیں. I hope you understand what I'm saying. Social media is their only strength. ورکر باہر نہیں نکل رہا ہے, پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے, تو سوشل میڈیا جس نے اس کو تھوڑا بہت زندہ رکھا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایسا فورم ہے جس پر کسی کا کنٹرول نہیں. جھوٹ. اس لیے کہ آپ مان چکے ہیں کہ میرا ہینڈلر فلاں ہے, ہمارے اکاؤنٹ فلاں ہینڈل کرتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن بھی ہوئے ہیں, گرفتار بھی ہوئے ہیں وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے آپ کا کنٹرول نہیں ہے. آپ نے 32,000 روپے مہینہ پر 2,500 بندہ رکھا تھا کے پی کے کی گورنمنٹ نے, جو صرف بیٹھ کے سوشل میڈیا پر کرتا تھا سیاستدانوں کی اور حکومت کی. بھولنا نہیں چاہیے, یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ایک بات. آگے چلیے جناب. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریاست مخالف کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ایک ریاست مخالف کی میں آپ کو تفصیل بیان کرنے لگوں, آپ حیران رہ جائیں گی. آئی ایم ایف کو خط لکھنا ریاست کو اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے کہ قرضہ مت دیں پاکستان کو. ورلڈ بینک کے صدر دفتر اور آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے بیٹھ کے پروٹیسٹ کرنا ریاست کی حمایت میں ہے. 3 وزراء جو ہیں, جن میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کے وزیر خزانہ تھے, 2 صوبائی تھے, کے پی کے کا ایک پنجاب کا, انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا. یہ ریاست کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں آپ. یہ تو اس قسم کی بات کا تو جواب دینا بھی میرے خیال سے ضروری نہیں ہے. آگے چلیے جناب. اذانوں والی بات تو میں نے آپ کو کر دی ہے. جی بالکل, وہ بھی ہو گیا. اب آ جائیں جناب آپ کہ انہوں نے استعفے دیے ہیں, آپ کو پتا ہے. جی مغل صاحب, اس میں ایک بات مس ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ ہم اس کی حمایت کرتے رہے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں؟ آپ بہت شرارتی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ پھر مجھے اکسا رہی ہیں وہ کچھ کہنے کے لیے جو میں نہیں کہنا چاہتا. میں بس صرف اتنا کہوں گا کہ اگر یاد ہو کسی کو کہ امریکہ کے دورے سے واپسی پر جو ولی عہد
محمد بن سلمان نے اپنا طیارہ واپس لے لیا تھا، اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو گفتگو بگ ہو کے ریکارڈ ہو کے ان تک پہنچی تھی. اور پھر ایک اور بات میں بتا دوں، وہ جو تحائف دیے گئے تھے وہ بازار میں کس نے بیچے؟ یہ ہے وہ حمایت جس کی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن میں اس پر جانا نہیں چاہتا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو انہوں نے ریزائن کی ہیں قائمہ کمیٹیوں سے، وہ جو اپنے اسپیکر ہیں ان کا میں ان کو بلاؤں گا، ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے. مطلب یہ کہ ان سے پوچھیں گے آیا کہ آپ نے دیے ہیں؟ کیونکہ پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو قومی اسمبلی سے استعفے دیے گئے، پھر مہم چلائی گئی کہ سارے استعفے واپس کرو. جی یاد ہونا چاہیے آپ کو. جی بالکل بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کے پروگرام ایئر بیس کے حوالے سے جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی پہلے اپنی فوجیں جو ہے وہ افغانستان سے واپس بلائیں. اب ان کو بگرام ایئر بیس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. کیوں اچانک سے اس حوالے سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہشیں جو ہے وہ اجاگر ہو رہی ہیں ایک دفعہ پھر سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے ڈونلڈ ٹرمپ نے واپس نہیں منگائی تھی، جو بائیڈن کے دور میں واپس گئی تھی. اسی لیے تو وہ اب تک کہتا ہے کہ ایسے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی اور یہ بڑا غلط فیصلہ تھا. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلمان دشمنی میں پہلے سیگمنٹ میں بتا چکا ہوں آپ کو. ابھی میں آپ کو اس کی بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں. ایک طرف تو آپ نے 2 دہائیوں تک یعنی 20 سال نیٹو کو فورسز یہاں رکھ کے افغانوں کا قتل عام کیا. ٹھیک ہے، اب آپ ان سے چھوڑی ہوئی ایئر بیس واپس مانگ رہے ہیں، جس کا انہوں نے جو جواب دیا مزہ گیا ہے مجھے تو. آئی وش کہ تمام مسلمان رہنما یا جو لیڈران ہیں، حکمران ہیں، وہ اسی طرح کا لب و لہجہ اختیار کریں. ان کے وزیر خارجہ سے لے کے اور ان کے سپوکس مین تک نے کہا کہ ڈیئر یو ناٹ، خبردار اس طرح کی بات کی تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم امریکی فوجیوں کو اپنی سرزمین پر قدم رکھنے دیں. یہ ہوتی ہے غیرت، اس کو کہتے ہیں غیرت. ہم نے جیکب آباد کا ایئرپورٹ ان کو دیا اور پسنی کا ایئرپورٹ دیا، جیکب آباد سے نکلنے سے انکار کر دیا امریکیوں نے. وہ تو اللہ بھلا کرے مشرف کا، اس نے پھر ٹروپس بھیجے. جی وہ ایک علیحدہ ہے، کسی دن اس کی بھی بات کریں گے. اینی وے، بیس اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے ہمارے لیے؟ اس کی وجوہات 7 درج ہیں. کہ یہ ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جس سے 1 گھنٹے کی فلائٹ پر چائنا کی نیوکلیر آرسنل بنانے کی فیکٹری ہیں. سو ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایک تو پورے چائنا کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں وہاں سے، اور دوسرا نیوکلیر ایکٹیویٹیز ان کی کیا ہے اس کو بھی مانیٹر کریں. اس لیے ان کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے بگرام ایئر بیس کا. لیکن یہ تو پہلے مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ پھیلا چکے ہیں آلریڈی، اب یہ ساؤتھ ایشیا میں بھی اس کو گھسیٹنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے وہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، میں نے آپ کو اس کی بنیادی وجہ بتا دی ہے کہ ان کو چونکہ ہندوستان سے آج کل ان کی بن نہیں رہی ہے، وہ جو ایک ان کا سہارا تھا کہ شاید اس کو وہ چائنا کے خلاف کھڑا کریں گے، تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ ہم باگرام ایئر بیس پہ واپس جا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ چائنا کو اور ایران دونوں کو ہم مانیٹر کر سکیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل ایران بھی اتنا ہی قریب ہے. ایک تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہ میں نے جو پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی اس کی تھوڑی سی مثال آپ کو میں اور دے دوں. یہ برطانیہ کے دورے پہ گئے تو انہوں نے منع کر دیا کہ جو صادق خان ہیں میئر ہیں جو لندن کے، ان کو آپ ضیافت میں نہ بلائیں، ہم بیان کر چکے ہیں. لیکن اس سے بھی گھٹیا حرکت میں ٹرمپ کی آپ کو بتاؤں کہ جو میئر کے الیکشنز ہیں نیو یارک کے، اس میں بہت واضح اکثریت حاصل ہے. زہران ممدانی جو ہیں ایک مسلمان ہیں، اس کے بھی پیٹ میں ان کے بہت تکلیف ہے. میں ہونے نہیں دوں گا، میں الیکٹ نہیں ہونے دوں گا، وہ الیکٹ ہو جائیں گے تو میں فلاں چیز بند کر دوں گا. یہ مطلب یہ کہ یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت جو ہے وہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے دل میں ایک سی ہے. اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. Having said this، اب آگے آپ آ جائیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ کافی گند ڈال چکا ہے. پہلے افغانستان کی حکومت جو دوحہ کے مذاکرات کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی، ان میں سے کوئی بھی اس حق میں نہیں ہے کہ امریکہ کے فوجی بوٹوں کو واپس آنے دیا جائے اپنی سرزمین. جی لیکن بخاری صاحب یہاں پر آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کے پارٹ پہ بھی دوگلی پالیسی ہے؟ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوحہ جو اکارڈز ہوئے اس کے اکارڈنگ جو ہے امریکہ جو ہے وہ دوبارہ سے انوالومنٹ نہیں کر سکتا افغانستان کے اندر، لیکن اسی معاہدے کے اندر یہ بات بھی تو طے ہوئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان یا کسی بھی اور ریاست کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ایبسولوٹلی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. ہم اس کے لیے پرسو کر رہے ہیں. ہم نے کابل گورنمنٹ کو وارننگ دی ہے، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی دی ہے، ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی دی ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی دی ہے کہ بھائی صاحب
स्टार्ट बिहेविंग। दूसरी बात यह है कि चाइना इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में कि अमेरिका के लिए अब वहाँ कोई जगह नहीं है। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।